अस्सलाम वालेकुम। खबर दोपहर में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम तरीन सुर्खियों पर। अलहदा तेलंगाना के लिए साबिक रियासती वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी की कल से जिला नलगुंडा में भूख हड़ताल। सियासी मकासद के लिए कांग्रेस के 3 अरकान असम्बली का इस्तीफा। रियासती वजीर सिविल सप्लाईज श्रीधर बाबू का इल्जाम। रुकन असम्बली महबूब नगर राजेश्वर रेड्डी की आखिरी रसूमात अंजाम दे दी गई। चीफ मिनिस्टर और सदर पीसीसी के गैर जिम्मेदाराना रवैये से पार्टी की हालत अबतर हुई, केशव राव का इल्जाम। साबिक वजीर आजम इंदिरा गांधी की आज 27वीं बरसी। दुनिया की आबादी आज 7 अरब के हिस्से को पार कर गई। और नीलोर में भारी बारिश, कई इलाके ज़ेर-ए-आब। अब खबरें तफसील से। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने साबिक वजीर आजम आंजहानी इंदिरा गांधी की बरसी के मौके पर लुम्बिनी पार्क के करीब वाक़े इंदिरा गांधी के मुजस्समे पर फूल मालाएं चढ़ाईं। इस मौके पर गवर्नर तमिलनाडु के रोशैया, रियासती वज़रा नागेंद्र, गीता रेड्डी और दूसरे मौजूद थे। रियासती असम्बली के स्पीकर नादिरुल्लाह मनोहर ने आज सियासी जमातों के फ्लोर लीडर्स के साथ एक इजलास तलब किया। इजलास में असम्बली की मुख्तलिफ कमेटियों की तश्कील पर भी तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा असम्बली इजलास पर भी बातचीत किए जाने की इत्तला मिली है। इस मौके पर तेलंगाना के लिए इस्तीफ़ा देने वाले अरकान असम्बली नागम जनार्दन रेड्डी और हरीश्वर रेड्डी ने स्पीकर से मुलाकात करते हुए उनका इस्तीफ़ा कबूल करने का मुतालबा किया। सिटी कमिश्नर पुलिस अब्दुल क़य्यूम खान ने यकूब नवंबर को यौम तासीस तक़ारीब के मौके पर किसी भी तरह की कलालंदाजी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। ए.के. खान ने NTR स्टेडियम में मुनक़िद होने वाले प्रोग्राम के इंतजामात का आज जायज़ा लिया। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि कल से 6 नवंबर तक शहर में इम्तनाई अहकामात नाफिज रहेंगे। उन्होंने बताया कि यौम तासीस के मौके पर अमन व कानून की सूरत हाल से निपटने के लिए 1500 पुलिस मुलाजमीन को तैनात किया जा रहा है। నవంబర్ 1వ తేదీ జరగబోయే ఆంధ్రప్రదేశ్ అవతరణ దినోత్సవం ఎన్టీఆర్ స్టేడియంలో జరుగుతుంది. దానికి కావాల్సిన ఏర్పాట్లన్నీ పూర్తి చేసుకోవడం జరిగింది. గత కొద్ది రోజులుగా సెక్యూరిటీ, తర్వాత లా అండ్ ఆర్డర్ అరేంజ్మెంట్స్। गैर कानूनी कानकनी स्कैम के सिलसिले में गिरफ्तार कर्नाटक के साबिक वजीर गाली जनार्दन रेड्डी की अदालती तहवील में 14 नवंबर तक तोसी कर दी गई है। मौजूदा तहवील के ख़त्म होने तक आज अदालत ने जनार्दन रेड्डी की अदालती तहवील में मज़ीद 14 दिन की तोसी की है। आज भी गाली जनार्दन रेड्डी और उनके बरादर निस्बती श्रीनिवास रेड्डी के मुकदमे की समाअत चंचलगुड़ा जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अमल में आई। साबिक सदर पीसीसी और रुकन कौंसल डी श्रीनिवास ने जे कृष्णा राव, एस सत्यनारायणा और टी राजैया की जानिब से कांग्रेस छोड़ने के फैसले को उजलत में उठाया गया कदम करार दिया। मीडिया से बात करते हुए डी श्रीनिवास ने हुकूमत के अक़लियत में आ जाने की खबरों को मुस्तरद कर दिया। डी श्रीनिवास ने कहा कि हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की जाती है तो उसका सामना किया जाएगा। सदर पीसीसी बोत्सा सत्यनारायणा ने कहा है कि मरकजी हुकूमत मसला तेलंगाना पर शफाफियत से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के बाज़ अरकान असम्बली ने तेलंगाना की तश्कील के लिए नहीं बल्कि अपने शख्सी मफाद के लिए इस्तीफ़े दिए हैं। वज़ीर लेबर डी नागेंद्र ने कहा है कि कांग्रेस एक कौमी पार्टी है और किसी के भी पार्टी छोड़ने से पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा।
انہوں نے کہا کہ ایک ایسے وقت جب مسئلہ تلنگانہ پر قومی سطح پر مشاورت کی جا رہی ہے، ایسے میں استعفے دینا نامناسب ہے۔ گاندھی بھون میں سابق وزیر اعظم آن جہانی اندرا گاندھی کی برسی تقریب منائی گئی۔ اس موقع پر ان کے پورٹریٹ پر صدر پی سی سی بوتسا ستیہ نارائنا اور دوسروں نے پھول مالائیں چڑھائیں۔ اس موقع پر صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر صحت ڈی ایل رویندر ریڈی نے کہا کہ علیحدہ تلنگانہ مسئلے پر کانگریس فیصلہ کرے گی۔ اس مسئلے پر مرکزی حکومت سے نمائندگی کے باوجود بعض ارکان اسمبلی نے پارٹی کو چھوڑ دیا ہے، جو افسوسناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان ارکان اسمبلی کے پارٹی چھوڑنے سے حکمران جماعت کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ علیحدہ ریاست تلنگانہ کے حصول کے لیے سابق ریاستی وزیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی کل سے اپنی بھوک ہڑتال کا آغاز کریں گے، جس کی تیاریوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ ضلع نلگنڈا کے تلنگانہ چوک کے قریب یہ بھوک ہڑتال کی جائے گی۔ ٹی آر ایس سربراہ چندر شیکھر راؤ، صدر نشین تلنگانہ سیاسی مشترکہ مجلس عمل پروفیسر کودنڈا رام کے علاوہ دیگر قائدین نے اس بھوک ہڑتال کی تائید کا اعلان کیا ہے۔ کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے یہ واضح کر دیا ہے کہ علیحدہ ریاست تلنگانہ کی تشکیل کے اعلان تک بھوک ہڑتال جاری رہے گی۔ ریاستی وزیر سول سپلائز ڈی سریدر بابو نے کہا ہے کہ سیاسی مقاصد کے لیے کانگریس کے 3 ارکان اسمبلی نے ٹی آر ایس میں شمولیت اختیار کی ہے اور اس سے حکومت یا پارٹی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ انہوں نے کانگریس چھوڑنے والے ارکان اسمبلی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ حلقہ اسمبلی محبوب نگر کے رکن راجیشور ریڈی کی آج آخری رسومات انجام دے دی گئیں۔ آخری رسومات کے موقع پر مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے اہم قائدین نے انہیں بھرپور خراج عقیدت پیش کیا۔ واضح ہے کہ راجیشور ریڈی کا کل قلب پر حملے کے باعث حالت نیند میں انتقال ہو گیا تھا۔ کانگریس کے رکن راجیہ سبھا کیشو راؤ نے کہا ہے کہ چیف منسٹر کرن کمار ریڈی اور صدر پی سی سی بوتسا ستیہ نارائنا کے غیر ذمہ دارانہ رویے کے باعث ہی پارٹی کی حالت علاقہ تلنگانہ میں ابتر ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی نے علیحدہ تلنگانہ کا وعدہ کیا تھا، جس پر عمل آوری ضروری ہے۔ سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی کی آج 27ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ ملک کی اس عظیم رہنما نے نہ صرف ملک کو بین الاقوامی سطح پر مقام دلایا، بلکہ ملک کو خوشحال اور خود مکتفی بنانے میں پوری زندگی لگا دی۔ اندرا گاندھی کی برسی کے موقع پر صدر جمہوریہ پرتیبھا پاٹل، وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ، صدر کانگریس سونیا گاندھی، جنرل سیکرٹری اے آئی سی سی راہل گاندھی اور دوسروں نے آن جہانی اندرا گاندھی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر ملک کے لیے ان کی خدمات کو بھی یاد کیا گیا۔ خلیج بنگال میں ہوا کے کم دباؤ کے علاقے کے باعث ضلع نیلور میں بھاری بارش ہو رہی ہے۔ نیلور کے کئی علاقے بارش کے پانی کے باعث محصور ہو گئے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے عہدیداروں نے بتایا کہ بارش کا یہ سلسلہ آئندہ 24 گھنٹے جاری رہ سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ تلنگانہ اور رائلسیما کے کئی علاقوں میں بھی بارش ہو سکتی ہے۔ ضلع ورنگل کے گارڈنز انتظامیہ کی لاپرواہی کے باعث کھنڈرات میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ بچوں کے جھولے اور دیگر اشیاء زنگ آلود ہو چکی ہیں۔ انتظامیہ کی لاپرواہی سے گارڈنز آہستہ آہستہ غیر سماجی عناصر کی آمجگاہ میں بھی تبدیل ہوتے جا رہے ہیں۔ ورنگل، ہنمکنڈا اور قاضی پیٹ میں تقریباً 50 پارکس قائم ہیں، لیکن کہیں بھی صاف صفائی کے انتظامات نہیں ہیں۔ دنیا کی آبادی آج 7 ارب کے ہندسے کو پار کر گئی ہے۔ اقوام متحدہ کی آبادی فنڈ نے اس آبادی کو مختلف نظر سے دیکھا ہے۔ چین دنیا میں سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے۔
اس کے بعد ہندوستان کا نمبر آتا ہے جہاں دنیا کی تقریباً 18% آبادی ہے۔ اس کے بعد امریکہ میں دنیا کی تقریباً 5% آبادی ہے۔ UNPA نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ اس موقع کو اپنے نوجوانوں کی تعلیم اور صحت پر سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے استعمال کریں۔ گزشتہ 25 سال میں دنیا کی آبادی میں مزید 2 ارب کا اضافہ ہوا ہے۔ وزیراعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ نے کہا ہے کہ سرکاری کام کاج میں بدعنوانی کو ختم کرنا چاہیے اور حکمرانی کے عمل میں بہتری پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے گورنرز کی کانفرنس کے اختتام کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بدعنوانی کو فیصلہ کن انداز میں ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت انتظامیہ میں بدعنوانی کے خاتمے کے عزم کے ساتھ سرکاری عہدیداروں میں جواب دہی اور شفافیت کو بہتر بنانے کی پوری کوشش کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 2 ماہ میں ضروری اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ تشویش کا باعث ہے۔ وزیر فائنانس پرنب مکھرجی نے نئی دہلی میں ای پیمنٹ خدمات کا آغاز کیا۔ اس خدمات کے استعمال سے کیروسین اور پکوان گیس پر سبسڈی کی ادائیگی براہ راست صارفین کے کھاتے میں کی جا سکے گی۔ اس کے لیے ایک سرکاری ای پیمنٹ پورٹل تیار کیا گیا ہے جس کے ذریعے حکومت کی ادائیگی اور اکاؤنٹ کے دفتر سے صارفین کے کھاتے میں آن لائن ادائیگی کی جائے گی۔ اس سہولت کے آغاز سے سرکاری اخراجات اور کاغذ کے استعمال میں کمی ہوگی۔ اس کے علاوہ صارفین کے وقت کی بھی بچت کی جائے گی۔ نائب صدر جمہوریہ ہند حامد انصاری نے کہا ہے کہ ہندوستان اور آسٹریلیا کے درمیان موجودہ محرکات کو باہمی مفاد کے لیے کافی پہلے متعارف کرنا چاہیے تھا۔ دولت مشترکہ ممالک کی کانفرنس کے اختتام پر حامد انصاری اور ان کی اہلیہ نے پرت میں ہندوستانی برادری سے خطاب کیا۔ یمن کے دارالحکومت صنعا میں بین الاقوامی ہوائی اڈے کو بند کر دیا گیا ہے۔ ہوائی اڈے سے متصل ہوائی ٹھکانے پر 4 دھماکوں کے بعد 2 فوجی طیاروں میں آگ لگ گئی جس کے باعث ایئرپورٹ کو بند کرنا پڑا۔ حملے میں کسی کے ہلاک ہونے یا مالی نقصان کی خبر نہیں ملی ہے۔ اقوام متحدہ کی ثقافتی ایجنسی یونیسکو میں فلسطین کو مکمل رکنیت کے لیے آج رائے دہی ہوگی۔ یہ ووٹنگ پیرس کے جنرل کونسل اجلاس میں کی جائے گی۔ فلسطین کو مکمل رکنیت کے لیے یونیسکو کے 193 ارکان میں 2/3 سے زیادہ ووٹ حاصل کرنا ہوگا۔ ضلع کڑپا میں ایک سوامی کو مشتبہ حالت میں نقل و حرکت پر گرفتار کر لیا گیا اور اس کے قبضے سے کئی نادر مورتیوں کو ضبط کیا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ اس کے قبضے سے کئی نادر مورتیوں کے علاوہ نقد رقم اور 6 سم کارڈز بھی ضبط کیے گئے۔ اسے عدالتی تحویل میں دے دیا گیا۔ رانچی کی ایک زیورات کی دکان میں خاتون تقریباً 2 لاکھ روپے کے طلائی زیورات کا سرقہ کرتے ہوئے CCTV کیمرے میں قید ہو گئی۔ پولیس نے بتایا کہ اس خاتون نے ہجوم سے بھری اس دکان میں داخل ہو کر 2 لاکھ روپے مالیت کے طلائی زیورات سے بھرے ڈبے کا سرقہ کر لیا، تاہم اس کی حرکت دکان میں لگے CCTV کیمرے میں قید ہو گئی۔ پولیس اس فوٹیج کے ذریعے اس خاتون کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ KBC 5 کے ونر سشیل کمار نے اپنے آبائی مقام پہنچنے پر اپنے اغوا کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا علاقہ تاوان کے لیے اغوا کے واقعات کے لیے مشہور ہے۔ ضلع SP گنیش کمار نے تاہم ان خدشات کو مسترد کر دیا۔ رکن پارلیمنٹ کڑپا YS جگن موہن ریڈی کی ضلع گنٹور میں پرسا یاترا 15ویں دن میں داخل ہو گئی ہے۔ جگن موہن ریڈی نے پیر کو اپنی پرسا یاترا کے آغاز کے موقع پر مختلف مقامات پر سابق چیف منسٹر ڈاکٹر YS راجشیکھر ریڈی کے مجسموں کی نقاب کشائی انجام دی اور YSR کی ہلاکت کے بعد صدمے سے فوت ہونے والے افراد کے ارکان خاندان کو پرسا دیا۔ اس موقع پر جگن موہن ریڈی نے مختلف مقامات پر عوام سے خطاب بھی کیا۔ اسی کے ساتھ ہی خبر دوپہر یہیں ختم ہوتی ہے۔
खुदा हाफिज़।